प्रोग्राम पूरा सच के साथ आपका मेज़बान जुल्फ़िकार राहत हाज़िर खिदमत। आज शहर इक़्तिदार में एक तरफ 27वीं तरमीम की मंजूरी की गूंज सुनाई देती रही तो अचानक किसी माहौल पे सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज मंसूर अली शाह और अतर मिनल्ला के 2 इस्तीफ़े सामने आ गए। इसमें दिलचस्प बात ये थी कि इस्तीफ़े ऐवान सदर भेजने से पहले मीडिया को लीक कर दिए गए। अब बहुत से लोग इन 2 इस्तीफ़ों से ये उम्मीदें लगा कर बैठ गए हैं कि आने वाले दिनों में और बहुत सारे इस्तीफ़ों की लाइन लग सकती है। कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि ये सिर्फ इस्तीफ़े नहीं है बल्कि इनके पीछे एक वकला तहरीक है। क्या वकला तहरीक चल सकेगी और अगर चली भी तो उसका कोई नतीजा निकलेगा या नहीं निकलेगा, इस पर भी बात करेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि आज मंसूर अली शाह का और अतर मिनल्ला का तफसीली रिज़ाइन 13 सफ़ात का मंसूर अली शाह का जो रिज़ाइन था वो बुनियादी तौर पे एक चार्जशीट थी जिसके आखिर में उन्होंने इनकलाबी शेरों का भी सहारा लिया। सोशल मीडिया के ऊपर इस पे डिबेट चल रही है कि क्या किसी जज को इस तरह के शेर अपने रिज़ाइन में लिखने भी चाहिए या नहीं, उस सियासतदानों की तरह उसको एक्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस पे भी बात करेंगे। लेकिन शेर एक आपकी खिदमत में पेश कर देते हैं कि जो उन्होंने आखिर में एक पूरा सफ़ा लिखा है और उस पर पहला शेर है कि मेरा कलम तो अमानत है मेरे लोगों की, मेरा कलम तो अदालत मेरे ज़मीर की है। तो आज की गुफ्तगू में इसी पे फोकस रहेगा कि 27वीं तरमीम के बाद का पाकिस्तान और मंसूर अली शाह और अतर मिनल्ला के इस्तीफ़ों के बाद पाकिस्तान के अंदर अदलिया का मुस्तकबिल। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब अब्दुल्ला मलिक साहब। आप ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, मारूफ वकील हैं। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब बासित खान साहब, आप सीनियर तज्ज़ियाकार हैं और साबिक़ ब्यूरोक्रेट हैं। इसी तरह में ज्वाइन करेंगे इस्लामाबाद से जो किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं, और एजाज़ुल हक साहब जो मुस्लिम लीग ज़िया के प्रेसिडेंट हैं, वो भी लेटर ऑन हमें ज्वाइन करेंगे। अब्दुल्ला मलिक साहब, आपसे ये आगाज़ कर लेते हैं कि आज मंसूर अली शाह साहब ने जो इस्तीफ़ा दिया 13 सफ़ात का एक बड़ा इनकलाबी नौइयत का, उसमें बड़े पॉइंट्स थे। उन्होंने कहा कि आज के बाद सुप्रीम कोर्ट ख़त्म हो गई, टुकड़े टुकड़े सुप्रीम कोर्ट हो गई है। वाकई टुकड़े टुकड़े होगी या कुछ बच भी गया? देखिए, पहली बात तो ये है कि जब चीफ जस्टिस साहब जो मौजूदा हैं इनको चीफ जस्टिस बनाया गया था, और आपको याद होगा कि उस वक्त सीनियर तरीन जो जज थे वो जस्टिस मंसूर अली शाह थे और उनको इग्नोर कर दिया, उनको इग्नोर करके या अफरीदी साहब को चीफ जस्टिस बना दिया गया था। तो उस दिन से लेकर आज तक उनके और बाकी जजेस के दरमियान एक तनाज़ा सा चल रहा था। अभी इख्तिताम ही नहीं हुआ था कि 26वीं तरमीम आ गई, उसके बाद 27वीं तरमीम आ गई, और जो रही सही कसर थी वो 27वीं तरमीम ने निकाल दी। इन दोनों जो रह जाएगी वो 28वीं में रह जाएगी। इनका ख्याल था कि अब अदालतें कंप्रोमाइज़ हो जाएंगी, और यकीनन अदालतें कंप्रोमाइज़ हो गई हैं। आपने देखा होगा कि पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा गो के जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है और पीपल पार्टी है, जब इन्होंने COD साइन किया था तो उसमें बहुत सारी शिकें ऐसी भी थी जिसमें वो ये कहा गया था एक आइनी कोर्ट तश्कील दी जाएगी। लेकिन हम अगर पाकिस्तान का जिक्र करें, अदालतों का जिक्र करें, तो हमें माजी में ज़रूर जाना पड़ता है। हम माजी के हालात को देखकर आने वाले वक्त की पेशबंदी करते हैं। तो देखिए, हमारा माजी कोई इतना तबनाक नहीं है। पहले भी पाकिस्तान में इस किस्म के वाक़यात रूनुमा होते रहे। ये पहली दफ़ा नहीं होगा किसी जज ने इस्तीफ़ा दिया होगा। आपको याद होगा कि जैसे शायद जमील साहब ने हाल ही में लाहौर हाई कोर्ट के जज थे, उन्होंने इस्तीफ़ा दिया था। उससे पहले भी लोग इस्तीफ़ा देते रहे हैं। लेकिन अब जो इस्तीफ़े सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आए हैं, ये बड़ी ख़तरनाक एक रविश है। पहली बात तो ये है कि इसकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि जो 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन हुए थे, अभी उनकी गूंज ख़त्म नहीं हुई कि ये सारी की सारी जो असम्बली है लेजिटिमाइज नहीं है। इस असम्बली को अखलाकी तौर पर और आइनी और कानूनी तौर पर ये इस्तेकाक हासिल नहीं है कि वो आइन के साथ छेड़ाछाड़ी करे। क्योंकि देखिए ना, जो कॉन्स्टिट्यूशनल असम्बली होती है, जो आइन साज असम्बली होती है, उसको ये मैंडेट हासिल होता है कि वो एक मैंडेट लेके आती है कि जब वो इक़्तिदार में पार्टियाँ आएंगी तो आइन में ये शिकों में तरमीम करेंगी। लिहाजा जिन हालात में
قاضی فاضل صاحب نے پی ٹی آئی پر پابندیاں لگائیں، پھر جو ان کی سیٹ ریزرو سیٹیں تھیں وہ مفت مال مفت سمجھ کر باقی پارٹیوں میں، ایک اگر کسی پارٹی نے سیٹ جیتی تو دو سیٹیں دے دی گئی. تو یہ ایک مینج قسم کی اسمبلی تھی، اور مینج قسم کی اسمبلی سے آپ غالباً فائز عیسیٰ صاحب کی طرف اشارہ کر رہے ہیں یقیناً. لیکن عبداللہ ملک صاحب، اس سے پہلے ثاقب نثار صاحب تھے، بندیال صاحب تھے. آپ کو پتہ ہے نا، گڈ ٹو سی یو کورٹ کے اندر بیٹھ کے جب کہتے تھے تو وہ کچھ لوگوں کو اچھا لگتا تھا، کچھ لوگوں کو آج کی عدلیہ اچھی لگتی ہے. سوال یہ ہے کہ کیا ججز کا کام یہ رہ گیا ہے؟ ججز اگر خود اپنے ادارے کی عزت نہیں کرواتے تو آپ اور میں سارے مل کے عدلیہ کو معتبر کیسے کر سکتے ہیں؟ دیکھیے ذوالفقار راز صاحب، آپ کا کوشچن بڑا امپورٹنٹ ہے، وہ بھی پھر ماضی کے تناظر میں آپ نے بات کی جیسے میں کہہ رہا تھا. دیکھیے جسٹس منیر سے لے کر اب تک جس قسم کے اقدامات ہوئے ہیں، جس طرح قاضی فاضل صاحب نے کیا ہے یا افریدی صاحب نے، جس طرح چونکہ پرائم منسٹر خود بھی اس بات کی تائید کر چکے ہیں کہ ہمیں فیسیلیٹیٹ کیا گیا ہے، تو اس فیسیلیٹیشن میں عدلیہ نے اپنی رہی کسر بھی وہ بھی خاک میں ملا دی ہے. اب دیکھنا عدالتی رول بالکل ختم ہو گیا. آج سے سپریم کورٹ آف پاکستان ختم ہو گئی ہے، آج سے سپریم کورٹ صرف رہ گئی ہے اور پھر فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ آ گئی ہے. دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ تو ملک صاحب بڑا واضح ہے کہ جو آئینی عدالت یا سپریم کورٹ میں جو سینئر جج ہوگا وہ چیف جسٹس آف پاکستان کہلائے گا. اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن دیکھیں نا، امین الدین خان صاحب تو اتنے سینئر جج نہیں ہیں. اب ان کو ہی وہ جو کنٹروورشل تھے پہلے بھی، 26 آئینی ترمیم میں بھی ختم ہی نہیں تھی، وہ لیجیٹیمائز نہیں ہوئی تھی، اس کا جب سب جوڈس میٹر تھا، پھر 27ویں ترمیم آ گئی. میں آپ کو اگر ٹوٹیلٹی میں اگر آپ کہیں کہ اس بحث کو کس طرح سمرائز کیا جائے، دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا ضرورت آن پڑی تھی. لیکن اچھا خاصا چل رہا تھا، اچھی خاصی فیسیلیٹیشن ہو رہی تھی. اچھا ملک صاحب، اس پہ واپس آتے ہیں کہ کیا ضرورت آن پڑی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ منصور علی شاہ صاحب نے وہ تھوڑا سا مجھے کہنے کی اجازت دے دیجیے، آپ کو زیادہ موقع دیں. جی تھوڑا سا، کہ جب بندیال صاحب چیف جسٹس پاکستان تھے تو بلکہ جب ایک ریفرنس آیا تھا قاضی فاضل صاحب کے خلاف، تو منصور علی شاہ صاحب اور ان کے رفقا کرام نے ملک صاحب اس پہ بڑا آپ کو ڈیٹیل سے موقع دیں گے. باسط خان صاحب، یہ ججز کا ماضی کا جو کنڈکٹ ہے، اچانک ایک جج صاحب کسی ایجنڈے کا حصہ بنتے ہیں اور الیکٹڈ پرائم منسٹر کو گھر بھیج دیتے ہیں اور ایک چھوٹی سی کسی چیز کے اوپر فیصلہ دیتے ہیں اور نااہل کر دیتے ہیں. بعض کا ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی سی بڑی چیز بھی ہاتھی پورا ہی گزر جاتا ہے، وہ نظر نہیں آتا کسی کو. تو یہ جو سلیکٹڈ قسم کا جسٹس ہے، اگر یہ کورٹس اس طرح کریں گی، جو ماضی ہمارا بھرا پڑا ہے، تو پھر اس کے بعد عدلیہ کی عزت کون کرے گا؟ بہت شکریہ راز صاحب. بات یہ ہے کہ جیسے ججز ہیں، یعنی عدلیہ کے، ان کی عزت ہے تو اس وجہ سے ہوتی ہے کہ ان کے فیصلے بولتے ہیں، کیسے فیصلے کرتے ہیں. یعنی ججز نہیں بولتے، ان کے فیصلے بولتے ہیں، ان کے فیصلے کیسے ہیں، ان کے ٹیکر نہیں بولتے. ایبسولیوٹلی. اور ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ جو فیصلے ہیں، آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں کوئی تقریباً 22 لاکھ کے قریب جو ہے کیسز پینڈنگ ہے. ڈسٹرکٹ کورٹس ہے، ہائی کورٹس ہیں، یا اس کے بعد سپریم کورٹ میں تو خیر 50,000 56,000 رہ گئے، لیکن 3,41,000 ہائی کورٹ میں. اب یہ ایک چیز ہے جس سے عوام کو انصاف کی امید ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک فیصلہ انہوں نے کیا ہے کہ انہوں نے استعفیٰ دیا ہے، ان کا حق ہے، ان کو استعفیٰ دینا چاہیے. باقی بات یہ ہے کہ جو استعفے دیے گئے ہیں، اگر آپ اس کے پرسپیکٹو میں دیکھیں، اس کے پس منظر میں دیکھیں، تو کچھ لوگ اس بات کی امید لگائے بیٹھے ہیں، یہ لگا کے کہ یہ شاید اس میں جو تحریک انصاف جو ہے بنیادی طور پہ ان کے جو رہنما ہے ان کا راستہ روکنے کی کوشش ہے، وہ یہ کہتے ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ دیکھیے کہ یہ جو تحریک منظور ہو چکی ہے، جو 27ویں یہ ہو چکی ہے، اب اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں کہ ہم نے آگے موو کرنا ہے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے کوئی بہت زیادہ کی بھونچال آئے گا تو ایک خام خیالی ہے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آج کے جو استعفے ہیں عطر من اللہ صاحب کے، وہ ماضی کے اندر بھی جو وکلا مومنٹ تھی، جوڈیشری کی، انڈیپینڈنٹ جوڈیشری کی جو مومنٹ تھی، اس کے سپوکس مین رہے، ان کا استعفیٰ اور منصور علی شاہ صاحب جو سینئر ترین جج ہیں ان کا استعفیٰ، یہ سیاسی بو آ رہی ہے اس کے اندر سے؟ کچھ سیاست یا سیاسی نوعیت کی یہ جی استعفے؟ بالکل آپ بجا فرما رہے ہیں. دیکھیے کہ آپ کچھ عرصے کے دیکھیں، اخبارات دیکھیں، بیانات دیکھیں، جو دوسری دو پارٹی ہیں، پیپلز پارٹی ہے یا دوسری پارٹی ہے PMLN ہے، آپ دیکھیں کہ ان کے بیانات ان کے رہنما کو یہی آ رہے ہیں کہ یہ شاید جیز پارٹیز بن گئے ہیں، یہ باقاعدہ کسی کے اسپوکس پرسن بن گئے ہیں. اور ان کو انہوں نے بعض کا جس طرح اوپنلی تنقید کی ہے ان کے حکومت کے اوپر، یا انہوں نے اپنے بیانات سے کی ہے، یا انہوں نے خط لکھ کر کی ہے.
اس سے یہ کچھ کنٹروورشل تو ہو گئے آگے. مسئلہ صرف یہ ہے کہ جو اس وقت معاملہ ہے بنیادی طور پر وہ ایک ترمیم ہے. 27ویں ترمیم کے لوازمات کیا ہیں؟ کیا وہ پورے کیے گئے؟ یس کیے گئے ہیں باقاعدہ 2/3 میجورٹی. اچھا اس پہ عبداللہ ملک صاحب جو بات باسط خان صاحب کر رہے ہیں یہ ججز کا جو کنڈکٹ رہا ہے تو مسئلہ استعفے کا اگر آپ اس کے کنٹینٹ کی بات کر لیں تو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بڑا سیاسی نوعیت کے استعفے ہیں. نہیں آپ دیکھیے سیاسی نوعیت کا استعفہ تو نہیں کہہ سکتے کیونکہ جو ججز ہوتے ہیں ان کا سیاست سے آئین اور قانون کی نظر سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. لیکن یہ کہ ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے. دیکھیں نا کل میرے خیال فل کورٹ بھی چیف جسٹس پاکستان نے بلا رکھی ہے لیکن وہ فل کورٹ جو ہے نا وہ کوئی میرے خیال ہے کہ اس کا حصہ بننا چاہیے تھا. اس کا حصہ بننا چاہیے تھا اور اگر اس میں اگر کوئی بحث چیز ہوتی تو اس وقت دینا چاہیے تھا. پوری طرح سے ایکسپوز کر کے سسٹم کو ایکسپوز کر کے 27ویں ترمیم پہ اپنی ان پٹ دے کے پھر مستعفی ہوتے تھے. اگر وہ ہاؤس میں فائدہ کوئی نہیں اس ریفرنس سے. اگر یہ ہوتے بھی نا فل کورٹ ریفرنس سے کچھ نہیں ہونے والا. وہ لیٹ ہو گیا. دیکھو نا جیسے بھی پارلیمان ہے اگر آپ اس کو مانیں یا نہ مانیں, اب ایک وزیر اعظم تو ایک کیبنٹ بھی ہے اور پارلیمان کو وجود تو ہے, لیکن یہ ہے کہ جو پارلیمان نے کر دیا 27ویں ترمیم میں اس کو آپ منوان آپ کو استعمال کرنا پڑے گا. اور شاہ صاحب کے لیٹر کے اوپر فل ہاؤس بلایا گیا تو پھر انتظار کر لیتے ایک دن میں کیا. لیکن لیٹ ہو گیا نا. اگر تو 27ویں ترمیم کے آنے سے پہلے اگر ہو جاتا اور وہ اس کو سٹے کر دیتے ابھی پاس نہ ہوئی تھی تو پھر تو ہو سکتا تھا. لیکن اب تو دیکھیں نا آپ کو ان کے ہاتھوں سے قلم تو لے لی گئی ہے. اب ایک کانسٹیٹیوشنل کوڈ بنا دی گئی, اس کا اپنا ایک کردار ہوگا. اور یہ جو سپریم کورٹ ہوگی یہ تو صرف اور صرف وہ میٹرز ہیں جو کہ عام لوگوں کے قصے اور کہانیاں ہوں گی, وہ عدالتوں میں جائیں گے اور اس کے فیصلے کر دیے جائیں گے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دیکھیں نا کانسٹیٹیوشن کو چھیڑنا کوئی اتنی اچھی روش نہیں ہے کیونکہ آپ کے صوبوں میں پہلے ہی ایک ڈیبیٹ چل رہی ہے, ڈسکشن چل رہی ہے. اب آپ نے مزید آ کے اس کو گہری ایک ضرب لگا دی ہے جس کو کہ آدھی قوم ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان استعفوں سے کوئی حکومت پر کوئی اثر پڑے گا تو میرے خیال ہے وہ تو لیکن آپ یہ سمجھتے ہیں کہ دونوں ججز کے موقف سے اتفاق کرتے ہیں کہ یہ آئین کے اوپر حملہ ہے 27ویں ترمیم. دیکھیں ہم تو میں نہ صرف میں ہی بلکہ جتنے بھی جورسٹ ہیں مثلا مخدوم علی خان صاحب نے بھی اس پہ آرٹیکل ایک لکھا ہے, جو سابقہ چیف جسٹس ہیں پاکستان کے, وہ بھی مشیر عالم صاحب نے بھی اس پہ تنقید کی ہے. جو بڑے بڑے لائرز ہیں جو کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ آئین پر یہ ایک صرف حملہ ہی نہیں ہے, یہ خودکش حملہ ہے آئین پر. اور جی اور وہ کہتے ہیں کہ اس کے جو برے نتائج ہوں گے ماضی میں آنے والے. اب دیکھنا ایک شخص کو جس کا نام آصف علی زرداری تھا جو پریزیڈنٹ تھا, آج پریزیڈنٹ پاکستان نے آصف علی زرداری کو تا حیات امیونٹی دے دی ہے. دیکھیں دنیا میں کہاں ہوتا ہے, کیسا بھی نہیں ہوتا. آج پھر ایک اور ترمیم آئی ہے اسی پارلیمنٹ نے کر دیا ہے کہ جو چیف آف دی آرمی اسٹاف تھے جو ان کو وہ جو ایک فیلڈ مارشل کا عہدہ دیا گیا تھا اس کا باسط خان صاحب کل سے شروع ہو. یہ دونوں ججز کا بڑا دو ٹوک موقف ہے کہ نہ ملک میں آئین رہا نہ جوڈیشری انڈیپینڈنس رہی. تو ہم کس جوڈیشری کا حصہ رہے ہیں, ہم کیوں وہاں پہ بیٹھے ہیں؟ چیمبرز بھی انہوں نے خالی کر دیے, استعفے بھی دے دیے, تو اب جو جتنا مرضی کو ان کو کہہ دے وہ تاریخ کا حصہ تو بن گئے. جی دیکھیے بات یہ ہے کہ جو انہوں نے اقدام اٹھایا ہے یعنی جو استعفے دیے ہیں یہ ان کا ایک ذاتی معاملہ ہے اور اس کی جو ذاتی معاملہ کیا ان کے مقام ایسے تو نہ بادشاہ صاحب ایسے تو نہ کہ اب ذاتی معاملہ تو نہیں ہے. کیا انہوں نے اپنی ذات کی خاطر کوئی استعفے تو انہوں نے جو انہوں نے استعفوں کے جو لکھا ہے دونوں ججز صاحبان نے لکھا ہے تاریخ کے آئینے میں کیس جو بلڈ کیا ہے ملک اور قوم کے لیے بلڈ کیا ہے, انہوں نے 27ویں ترمیم کی نفی کی ہے اور انہوں نے کہا کہ آئین پہ کاری ضرب ہے. دیکھیے عدالتوں کو انڈرمائن کر دیا گیا ہے کہ آیا یہ جو فیصلہ ہے, دیکھیے کسی چیز کو فوری طور پر اس کو اسیس نہیں کیا جاتا. ان چیزوں کے جو محرکات ہوتے ہیں یا بعد میں پڑھا ہوگا نا. بادشاہ صاحب آپ خود بھی بیوروکریٹ رہے ہیں. مثلا اگر آپ حکومت آپ کو پسند نہیں کرتی تھی تو آپ کو ٹرانسفر کر دیتی تھی لیکن آپ کو نوکری سے نکال نہیں سکتی تھی. اب اگر ایک جج کوئی غلط کام نہیں کرتا اور وہ حکومت کے اداروں کو تھوڑا سا ٹائٹ کرتا ہے تو اس جج کو اگر آپ کوئٹہ بھیج دیں اور وہ کہہ کہ میں نے نہیں جانا تو وہ کہیں گے آپ آج سے نا ریٹائرڈ. دیکھیں عبداللہ ملک صاحب, ہم اس چیز کو بھی برا کہہ رہے ہیں کہ کوئی جج اٹھے کسی ایجنڈے کا حصہ بنے اور کسی پرائم منسٹر کو گھر بھیج دے, لیکن ہم اس کے بھی خلاف ہیں کہ کسی جج کی توہین کی جائے اور اس کے منصب کی توہین کی جائے اور جوڈیشری کے اوپر
قبضہ کرنے کا خواب دیکھا جائے تو یہ دونوں لیکن چیزیں نہیں، غلط صرف ہیں۔ دیکھیں آپ صرف ججوں کو ملائم نہ کریں نا، آپ اس وقت کے جو 184.3 جو ہے اس کا کتنا بے دریغ استعمال کیا گیا، سوشل ایکٹیویزم کتنا چلا ہے سر، بہت فائدہ بھی ہوا ہے، ٹھیک ہے نا نا، بات کریں نا، اس کے آپ دیکھیں صاحب اس کا حصہ تھے، اسے پولیٹیکل ہو گیا لوگ آپ کا۔ ایجنڈا چلو آپ عوام کی فلاح کا ایجنڈا کہتے ہیں۔ دیکھیں نا، عوام کی فلاح کا ایجنڈا ہونا چاہیے۔ عبداللہ ملک صاحب سسٹ کرتے تھے ثاقب نثار صاحب کی کورٹ کو، اور انہوں نے بڑے لوگوں کو ریلیف دلایا، لیکن اب تو سو موٹو بند ہو گیا ہے۔ ملک صاحب دیکھیں جو پرانے وقتوں میں آپ جوائے کرتے تھے، اب تو سو موٹو نہیں ہوگا۔ 184.3 اس لیے تھا کہ ہمارے یہاں ابھی جمہوریت میچور نہیں ہوئی تھی، ہمارے ہاں جو بنیادی انسانی حقوق ہیں وہ لوگوں تک نہیں پہنچے تھے، ڈیپ روٹڈ نہیں ہوئے اور تھے۔ وہ ثاقب نثار صاحب نے میچور کی جمہوریت۔ وہ دیکھیں نا، وہ اس کا استعمال تو دیکھیے سب سے زیادہ تو افتخار احمد چودھری صاحب نے کیا تھا، جو سابقہ چیف جسٹس ہے، انہوں نے بڑی بے دریغی سے کیا تھا، انہوں نے بھی ایک سٹنگ پرائم منسٹر کو گھر بھیجا تھا۔ دیکھیے عدالت میں اس بات میں تو کوئی شک نہیں ہے، جہاں پر ہم ان ججز کو اپریشیٹ کر رہے ہیں وہاں پر ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ ماضی کا جو ججز کا کردار ہے وہ کوئی بھیانک ہے، جب جسٹس منیر سے لے کر قاضی فاضل سے لے کر اب تک جو ہوا ہے وہ کوئی اچھی روش نہیں ہے، لیکن 27ویں آئینی ترمیم نے بالکل ججز کو ایگزیکٹو کے برابر کر دیا، اب وہ حکومت کے ماتحت ہیں۔ اب دیکھیں نا، آئین کی روح کیا ہے؟ آئین کی روح ہے ڈیموکریسی یعنی باسط خان صاحب ایک جہاں منٹ سے میں کہنے ریٹائر دے، ہوئے بیوروکریسی سے اس کے اندر چلی گئی۔ ایک منٹ کہنے دے، دیکھیں نا ڈیموکریسی کی کسٹوڈین ہے جوڈیشری کا انڈیپینڈنس ہونا ضروری ہے۔ مولا علی نے فرمایا تھا کہ کفر کا نظام چل سکتا ہے لیکن بے انصافی کا نظام کبھی بھی نہیں چل سکتا۔ دیکھیے بات یہ ہے ملک صاحب، بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ کفر کا نظام، دیکھیں یہ جو ایک معاملہ ہے، دو ججز ہیں، انہوں نے جو بھی قدم اٹھایا ہے سر اور بھی آ رہے ہیں، اور مجھے کہنے دیجیے، حضور کچھ کہنے تو دیجیے، لاہور ہائی کورٹ سے بھی آئے ہیں ملک صاحب کچھ کہنے تو دیجیے۔ جو آپ کہتے ہیں نا ذاتی معاملہ، ذاتی کیا معاملہ؟ ذاتی معاملے کے علاوہ میں یہ گزارش کر رہا رہا ہوں، مجھ کھول گئی میں تھی، یہ کہہ رہا ہوں نہیں ڈیموکریسی کے لیے کر رہے ہیں، نہیں انہیں کسی نے کہا کہ آپ چھوڑ دیں، انہیں کسی نے کہا کہ آپ استعفیٰ دے دیں، بالکل ان کے ضمیر ان کو نکالا گیا ہے، ان کے ضمیر نے کہا، کمال کرتے ہیں ملک صاحب، انہوں نے اپنے آپ استعفیٰ دے دیا۔ باسط خان صاحب ہو سکتا ہے استعفیٰ پہلے بھی آنا چاہیے تھا، یہ دیر میں آیا استعفیٰ بھی، انہوں نے دیکھا کہ ابھی ملک صاحب یہ استعفیٰ دیر میں آیا ہے، دیر میں نہیں، پہلے آنا چاہیے تھا۔ ضمیر کسی وقت بھی جاگ سکتا ہے۔ باسط خان صاحب آپ کو اس پہ اعتراض کیوں ہے کہ دیر سے آیا؟ دیا گیا بھائی، یہ خود استعفیٰ دیا انہوں نے، آپ میرے اس بات پر کہہ رہے ہیں کہ کرٹیسائز کر رہے ہیں کہ ذاتی اقدام، بھائی اگر ان کا اقدام اچھا ہے یہ آئندہ وقت میں پتہ لگے گا۔ پچھلے جو فیصلے ہوئے بھٹو صاحب کو آپ کو یاد ہوگا، ان کو ہینگ کیا، اس کے بعد جوڈیشل کے بارے میں کہتے مرڈر ہوا، بعد میں کتنے سالوں کے بعد لوگوں نے باتیں کہی۔ باسط خان صاحب آج کے جو استعفے ہیں اس کو قوم کس طرح باسط دیکھ خان رہی ہے؟ صاحب عبداللہ ملک صاحب جس کو ضیاء الحق جس کو اپنا باپ کہتا تھا، ٹھیک ہے نا، وہ نواز شریف آج زرداری کے بغل میں بیٹھا ہوا ہے، انہوں نے تو آپس میں کمپرومائز کر لیا ہے۔ پھر دیکھیں نا، ان کو تو افسوس ہی نہیں ہے۔ دیکھیں نا بھٹو صاحب کو اس کی عدالت نے ہینگ کیا تھا نا، اور اس عدالت کے ہینگ کرنے کے بعد مٹھائیاں کسی بارے میں۔ اچھا، جو باسط خان صاحب آپ کہہ رہے ہیں نا کہ فیوچر میں یعنی وقت فیصلہ کرے گا، تاریخ فیصلہ کرے گی، لیکن اس پہ اوورال یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ جو ایکٹ ہے اس کو عوام کس طرح سے ویلکم کر رہی ہے یا نہیں کر رہی، عوام کو فکر نہیں ہے جی، اس کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے، دنیا کس طرح کر رہی ہے، وکلا کمیونٹی کیسے کر رہی ہے، اور آئین کی روح ان چیزوں کو کیسے دیکھ رہی ہے۔ لیکن دیکھیں وہ 27ویں ترمیم کو ان کا ایک پرنسپل سٹینڈ ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہوا، ٹھیک ہے، ان کا کہ اپنا فیصلہ جوڈیشری ہے۔ کے اوپر ایک حملہ ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جو ججز بیٹھے ہوئے ہیں، جو فیصلے کر رہے ہیں، اب سب کو ہم کہیں کہ یہ سارے کمپرومائزڈ ہیں اور دو ججز ٹھیک تھے، وہ جو بیٹھے ہوئے ہیں آخر وہ بھی تو میجورٹی میں نا، وہ کام کر رہے ہیں۔ بات یہ ہے کہ اصل فیصلے ہوں گے، آئندہ کے جو فیصلے ہوں گے یہ جج کریں گے جو موجودہ ان کے بعد ہوں گے، ہاں ان فیصلوں باسط خان صاحب سب نے اپنا حصہ لے لیا ہے، تو یہ اس طرح تاریخ کا حصہ ہے ملک صاحب، یہ ہر ایک ہوتا ہے، امیونٹی مل گئی ہے، کسی کو جوڈیشری کا حصہ ہے، دیکھیں نا کسی کی عمر ملک بڑھا صاحب دی گئی ہے، صرف ججز نے تو حصہ نہیں لیا نا، باقی سیاستدانوں نے حصہ نہیں لیا۔ امین الدین صاحب ریٹائر ہونے سے نومبر میں 3 سال اور مل گئے ہیں۔ دیکھیں نا اس حمام میں تو سارے ننگے ہیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ ججز کوئی بہت پاک صاف لوگ ہیں، اس حمام میں ساری ننگے ہیں، ہر ایک نے اپنے حصہ لیا ہے۔ اچھا ملک صاحب یہ بتائیں کہ اس کو کچھ لوگ دیکھ رہے ہیں، یا ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کی خواہش ہو کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید پہلے کی طرح جو وکلا تحریک چلی تھی، ان دو استعفوں کے بعد کوئی اس طرح کی فضا ملک میں بن سکتی ہے، سول سوسائٹی، وکلا اس موو کا حصہ بن سکتے ہیں، اور یہ
ایک بڑی موو پورے پاکستان میں جا سکتی ہے. یہ پاسبل ہے؟ ذوالفقار راز صاحب یہ جو آپ کا کوشچن ہے بڑا مشکل ہے. ان حالات میں اگر یہ توقع رکھنا کہ شاید کوئی وکلا تحریک چل پڑے گی, سول سوسائٹی باہر نکلے گی. اب میرا خیال ہے کہ وکلا میں جو 2007 میں موومنٹ چلی تھی اس میں بڑی یونٹی تھی. وہ پاکستان کی تاریخ کی ایک بہترین موومنٹ تھی جس میں ایک گملہ تک بھی نہیں ٹوٹا تھا اور لوگ بڑے نکلے تھے. لوگوں کو امید تھی کہ یہاں پہ رول آف لا ہوگا, ریاستوں کی ماں کی جیسے انتظار صاحب کہا کرتے تھے. لیکن وہ سارے کے سارے خواب اس وقت چکنا چور ہو گئے جب اس وقت کے چیف جسٹس جن کو بہت ہی ایک تھا, انہوں نے پہلے گرانی کو گھر بھیجا, پھر سو موٹو لیتے رہے, پھر اپنے بیٹے کو امیونٹی دی, لیکن ان کا بھی کردار کو اتنا اچھا نہیں تھا. اچھا ملک صاحب, اب کوئی وکلا تحریک نہیں چلنے اس والی ہے. تحریک کے ثمرات کیا نکلے اس پہ ضرور بات کرتے ہیں. یہاں لیتے ہیں ایک بریک, اور بریک سے جب واپس آئیں گے تو ایشو کو کنٹینیو کریں گے. اسٹے ود اس.